अस्सलाम वालेकुम। ये 422 एपिसोड में मुलाकात है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें। मेरे चैनल में आपको सोशल लाइफ, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, नात शरीफ, पोइट्री, पुरानी कहावतें, पुराने किस्से, ये सब कुछ मिलेगा। आप इसको एक कॉकटेल कह सकते हैं। आउटडोर में मुख्तलिफ लोगों की राय, लोग किस तरह सोचते हैं, मेहनत कश काम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको मेरे चैनल में मिलेंगी। इसलिए दोस्त अहबाब को कहें वो भी इसको सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड का मौजू ज़रा मुल्की सियासत से थोड़ा हट के भी है। ज़रा इंटरनेशनल सियासत की बात हो जाए। हम सुनते थे कि इराक़ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD वो मौजूद हैं। इवन के UNO में बाकायदा वीडियोस चलाई जाती थी, लेकिन वो बाद में सारे किस्से कहानियाँ साबित हुई। इसी तरह लीबिया के मुतल्लिक़ वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आजकल ईरान के मुतल्लिक़ है, देखें क्या बनता है। अब आए पाकिस्तान की तरफ, तो यहाँ पनामा का बड़ा शोर था। मौलाना सिराजुल हक साहब सबसे आगे आगे थे, लेकिन हुआ क्या, सिवाय एक के किसी का केस ओपन नहीं हुआ और मादरत के साथ मुल्क अफरा तफरी का अभी तक शिकार है। ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें तो वाकई जेन्युइन होती हैं, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है सिर्फ मुल्क को पीछे धकेलने के लिए। पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज सरफ़रिश्त है माशाल्लाह, हम एटमी ताकत हैं, और यही चीज़ बॉसों को हज़म नहीं होती और आए दिन यही सोचते रहते हैं कि करना क्या है। पहले हमें 7-8 साल धमाकों की सीरीज़ में उलझाए रखा, फिर मजहबी फ़िरका परस्ती का वो भी कार्ड खेला गया, उसमें भी नाकामी हुई, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे माशाल्लाह जाग रहे हैं। मैं वो अर्तगल गाज़ी पूरी सीरीज़ देखी है। आजकल करलस उस्मान वो देख रहा हूँ। उसमें जो बाज़ंतीनी रियासतों के सरबराह हैं, जो रोमन कैथोलिक हैं, वो सब यही कहते हैं कि तुर्कों को हम नहीं हरा सकते, तुर्कों को आपस में लड़ा दो, हम सुकून में रहेंगे। और यही कुछ नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में। और ये जो ख़ास की पोस्ट पे शौकत अजीज़ साहब आए, अभी बाकर रिजवी साहब हैं, ये बरूने मुल्क से आते हैं। जितने कीमती राज, कीमती बातें हैं इनके पास होती हैं, और फिर FTF वाले बिला वजह पाकिस्तान पे दबाव डालते हैं। हालांकि पूरी दुनिया बाकी पड़ी है। भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है,
لیکن اس کی طرف کسی کی آنکھ نہیں اٹھتی. صرف یہ مسلمان ملکوں کی طرف ان کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تقریباً تمام اسلامی ملک میرا خیال ہے سوائے پاکستان کے سب خاموش ہیں، بلکہ ان کو اس طرح الجھا دیا گیا ہے کہ ان کا پالیٹکس میں وہ کردار نہیں رہا جو ان کے پہلے لیڈران کی موجودگی میں ہوتا تھا. ہماری فوج ماشاءاللہ دنیا کی بہترین فوج ہے. یہاں سے مختلف ممالک کے کیڈٹس سیکھ کر جاتے ہیں، ڈسپلن لے کے جاتے ہیں، شہادت اور قربانی کے جذبے کی مثال لے کے جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ بھی کسی کو شاید اچھا نہیں لگتا ہوگا. اب رہ گئے ہمارے سیاستدان. تو اگر آج موجودہ گورنمنٹ شور کر رہی ہے کہ انہوں نے سابقہ ادوار میں 2 نمبری کی، منی لانڈرنگ کی کمیشنیں کھائیں، آج جو آٹے چینی کا سکینڈل ہے، اگر اگلی گورنمنٹ آ کے ان کے ٹینیور کے بعد ان پہ ہاتھ ڈالے گی تو پھر یہ شور کریں گے. کیوں نہ موجودہ گورنمنٹ دیکھیں، بے نظیر قتل ہوتی ہے، کتنے کیمرے لگے ہیں. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی، گزر گئی، کچھ نہیں ہوا. ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا مطالبہ کیا جاتا تھا انویسٹیگیشن کا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو صفا 2 سال ہو گئے، کچھ نہیں ہوا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف بیان بازی اور دوسروں کو ترقی سے روکنے سے مراد ملک کو نقصان پہنچانا ہے. آج اگر محترم وزیر اعظم جس طرح نیب والے سابقہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو سابقہ ادوار میں انوالو تھے، کاش اگر وہ اس دور کے 3-4 بڑوں کو پکڑ لیں اور انہیں عبرتناک سزائیں دیں. کیونکہ یہ تو نہیں بھاگے ہیں، یہ تو ادھر ہی ہیں، فائلیں ادھر ہیں، کیسز ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہے. انہیں نشان عبرت بنا دیں، پھر میرا خیال ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اگر ان کو اگلے 5 سال میں نئی آنے والی حکومت اگر پکڑتی ہے تو پھر موقع مل جائے گا، دیکھو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بس یہی وجہ ہے کہ عدالتوں سے بھی اور اداروں سے بھی یہ لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں اور کچھ ہوا کا رخ دیکھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کس کی بننے والی ہے، وہ جمپ لگا کے ادھر چلے جاتے ہیں. 4-5 سال اس کے سکون سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، پھر وہ ادھر چلے جاتے ہیں. آئین میں ترمیم کر کے کم از کم ہر پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی کا ممبر ہے، صوبائی کا ہے، 10 سال کے لیے پارٹی تبدیلی پہ پابندی لگانی چاہیے. جو بھی پارٹی چینج کرے گا رکنیت سے نااہل ہو جائے گا اور آئندہ 10 سال الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا. اس سے بھی کرپشن رک جائے گی. اور یہ جو فنڈز وغیرہ ہیں ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ، یہ بلدیاتی اداروں کو ملنی چاہیے، یہ ایم پی ایم این اے کو نہیں ملنے چاہیے. اس طرح سیاست میں جو پیسے کمانے کا چارم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی بھی حصہ لے سکے گا. کیونکہ جو پیسہ لگا کے آئے گا اس نے سوچنا ہے کہ مجھے پیسہ ملنا ہے ترقیاتی فنڈ کے نام پہ. لیکن جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ ترقیاتی فنڈ ایم پی ایم این اے کو نہیں ملنے، تو اسمبلی کی ٹکٹیں لینے کوئی بھی نہیں آئے گا. وہی آئے گا
میرے نزدیک جو ملک کا ہمدرد ہوگا، جو عوام کا ہمدرد ہوگا، جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں سیکیورٹی کے، انصاف کے، ان کو اس طرف بھی ان سے قانون سازی کروانی چاہیے۔ میرا لئے رشوت کے بہت سے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں پہ بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں وہاں پہ لائیو کوریج ہونی چاہیے، ایک ٹی وی اسٹیشن ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کے نام سے ہو جائے، کسی نام سے ہو جائے، جس پہ 24 گھنٹے جو مختلف ملک کے بڑے بڑے منصوبے ہیں وہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اس میں ایلوکیشن کتنی ہوئی ہے، ٹینڈر کتنے کا ہوا ہے، کتنے خرچ ہو چکے ہیں، منصوبہ کتنا مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کسی شہری کے پاس اس سے اچھی معلومات ہے تو یہ نمبر ہے، اس پہ رابطہ قائم کریں۔ میرا لئے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی، ہر چیز ریکارڈڈ ہو جائے گی۔ بعد میں کسی ٹھیکیدار، کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی ذمہ دار سیکٹری کو، منسٹر کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا۔ میری ناقص رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔